नाज़रीन मोहतरम, हम आज बात कर रहे हैं इस्तिखारा, जादू टोना और उसका इलाज। इस्तिखारे के हवाले से लोगों ने मुख्तलिफ तरीक़े इख्तियार किए हुए हैं। इस्तिखारे के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि इसकी हकीकत क्या है और उसका तरीक़ा कार क्या है। फिर जादू की हकीकत के हवाले से भी बात करेंगे, आया है क्या ये, और बहुत सारी हमारी ज़िंदगी में जो बिखरे हुए मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि उसका इलाज हमें फ़ौरी तौर पर मिल जाए और उसके लिए हम इस्तिखारा कर लें। इस्तिखारे के बाद फिर इरादा तब्दील भी हो जाता है, फिर उसके बाद वो सेकेंड टाइम इस्तिखारा करवाया जाता है, जनाब उसमें तो ठीक आ गया था, इसमें ठीक नहीं आया। फिर जादू के हवाले से जो है हमारे यहाँ इतनी दुकानें खुली हुई हैं, इतनी दुकानें खुली हुई हैं कि उस पर लोगों का रश भी नज़र आता है और लोग खूब उससे अपनी दुकानदारी कर रहे हैं। तो इस हवाले से भी हम जानना चाहेंगे, इसकी मजम्मत के हवाले से भी जानना चाहेंगे। उलमा हज़रात जब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं किसी भी मौजू पर, तो बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन्स हैं जो दूर हो जाती हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। और इस ट्रांसमिशन के ज़रिए, रहमत सार के ज़रिए स्पेशली, और उमूमी तौर पर देखें तो ARYQTV की पूरी ट्रांसमिशन आपको शरई अहकामात बताने के लिए, कुरान और अहादीस के अहकामात बताने के लिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह जारी व सारी रहती है। तो हम बढ़ेंगे इस्तिखारे के हवाले से, इसकी हकीकत के हवाले से और इसके दुरुस्त तरीक़ाकार के हवाले से जानने के लिए क़िबला मुफ्ती साहब क्या फरमाइएगा इस्तिखारे के हवाले से? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस्तिखारा का मतलब होता है खैर तलब करना, लुग़वी माना तो है खैर तलब करना। और शरई इस्तिलाह में जब आप किसी मामले में डाउटफुल हो जाएं कि मेरे लिए ये नाफ़ि है या नहीं है, वो चाहे जॉब के एतबार से हो कि दो जॉब्स हैं, ये बेहतर है, ये बेहतर है, ये एक जॉब करनी है, ये बेहतर है या नहीं है। कभी रिश्ता आ जाता है, ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर है कि नहीं है। बाज़ औक़ात किसी जगह आप शिफ्ट होना चाहते हैं, माइग्रेशन करना चाहते हैं, तो फिर आप इस्तिखारा कर रहे हैं कि उस जगह जाना मेरे लिए मुनासिब है कि नहीं। तो फिर इसका शरई माना होता है अल्लाह ताला से एक मशवरा तलब करना, अल्लाह से मशवरा तलब। जी, तो अब इसका तरीक़ाकार जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो यही है कि इशा की नमाज के बाद 2 रकत इंसान नमाज पढ़े, नमाज इस्तिखारा की नियत से, नफल नमाज होगी, और उसकी मखसूस दुआ है। अगर वो याद ना भी हो तो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करे कि या रब्बे करीम, इस मामले में मैं कोई दुरुस्त फ़ैसला नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो तू मुझे हिदायत अता फरमा दे। उसमें बाद औक़ात तो ऐसा होता है कि जो ज़रा पाकीज़ा सिफत होते हैं, इबादात की तरफ राजे होते हैं, गुनाह नहीं करते हैं, तो उनको तो क़ल्ब में भी इल्हाम होते हैं। अच्छा। और वो इतने ज़्यादा प्रैक्टिस में होते हैं कि वो समझ जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से है या फ़रिश्ते की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, या शैतान की तरफ से, या नफ्स की तरफ से है, या ऐसी तबई तकाज़ा है, वो फ़र्क कर सकते हैं। लेकिन हर एक ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर उसके लिए बेहतर है कि वो जब वो सो जाए, सोएगा तो ख्वाब में अगर उसको सुर्ख या ब्लैक रंग नज़र आए, रेड या ब्लैक, तो समझ लें ये काम नहीं करना है, ये आपके हक़ में मुनासिब नहीं है। अच्छा। और अगर सफ़ेद या सब्ज़ नज़र आए तो इसका मतलब ये इजाज़त की तरफ इशारा है। ठीक है। तो सहाबा किराम आलिम रिदवान कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस्तिखारे की ऐसे ही तालीम देते थे जैसे कोई कुरान की आयत सिखाते थे। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ बस एक मैं मशवरा लोगों को ये देता हूँ, अक्सर जब हमसे लोग कहते हैं, अच्छा पहली बात तो आपने उसकी नौयत का भी बताया, तो ये इसका सुन्नत के मुताबिक तरीका है। ठीक। अब हमारे यहाँ ये तरीके भी चल पड़े हैं कि मैं आपसे कहता हूँ इस्तिखारा कर दें, आप उसी टाइम एक तस्बीह लेते हैं, यूँ हिलती है, और वो अक्सर हमारी नफ्सियात के ताबे होती है, जहन को जहाँ पे आप ले जाएं वो हो जाता है। वैसे आप फिर उसको लटका दें तस्बीह को और आप कहें अब बता, वो होगी नहीं, हाथ में होगी तो घूमेगी, वरना नहीं घूमेगी। और ये नाकाबिले एतमाद तरीन तरीका है किसी चीज़ के बारे में मालूम करना। ये तो हमारे बुजुर्गों ने मुझे, मैं एक नाम नहीं लेता हूँ, एक बुजुर्ग शख्सियत से मेरी गुफ्तगू, उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा नाकाबिले एतमाद तरीका ये है। लेकिन ज़रूर राइज भी है ये सबसे ज़्यादा। अरे हजरत, एक शख्स मुझे मिला, वो वेलफेयर इदारा चलाता है। एक साइला मांगने के लिए आई बूढ़ी बेचारी, तस्बीह घुमाई, कहा कि कुछ नहीं है। अच्छा। दूसरी आई, उस घुमाई, इसको दे दो। मैंने कहा ये आप कर क्या रहे हैं? कहने लगे मैं इस्तिखारा करता हूँ, जिसके बारे में यस आता है उसको दे देता हूँ, जिसके बारे में ये जाहिर होता है कि चीटर किस्म का नहीं देता हूँ। अच्छा। मैंने कहा ये बताइए कि ये कोई नस्से क़तई है? ये तो एक ज़न्नी चीज़ है। अब हो सकता है कि जो मुस्तहिक हो उसको आप महरूम कर दें और गैर मुस्तहिक पे आपकी तस्बीह दबा के घूम जाए और आप उसको दे दें, फिर क्या होगा? मैदान माशर में आपने एक ऐसे शख्स को दे दिया कि जो मुस्तहिक नहीं था, और ये पैसा आपके पास अमानत था। तो कहने लगे भाई गलती होती है तो अल्लाह मुआफ़ भी फरमा देता है। अच्छा। यानी जुर्रतमंदी का आलम आप ये देखें। और ये इन चीज़ों से जो इस तरह के इस्तिखारे होते हैं, मैंने इतनी बदगुमानियाँ देखी हैं, क्योंकि हमारी औरतों की तो आदत है, बहनों की हमारी, जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि तुम पे सफली करवा दिया, जादू है, टोना है, नजर बद है, आप कामिल ही नहीं है। नहीं कामिल। अगर आप कहेंगे कि नहीं कुछ भी नहीं है,
انہیں دوبارہ پتہ ہی دیکھیں کچھ ذرا نہیں۔ غور سے دیکھ لیں، غور سے پھر آپ کریں گے ایک اور دفعہ دیکھ لیں ذرا، دل سے دیکھیں، دل سے۔ نکالیں اس میں سے فلپ اور آپ نے اگر کہا کہ یہ تو جادو ہے، بس آپ ہیں پہنچے ہوئے۔ واہ واہ واہ، تو اب یہ جو عاملین وغیرہ ہوتے ہیں، ہر ایک برا نہیں ہوتا، لیکن جو پیشہ ور قسم کے ہوتے ہیں، لوگوں کو لوٹنا ہی ان کا مقصود نظر ہوتا ہے، وہ پھر جان بوجھ کر لوگوں کو بدگمان کرتے ہیں، انہیں پریشر میں ڈال دیتے ہیں، تم پہ تو بڑا کالا جادو کیا، علاج نہیں کروایا نا، تم گئی کام سے، تمہارا شوہر گیا، عورتوں کی طرف چلا جائے گا، فلاں یہ وہ، بچوں سے بدزن۔ تو اس لیے میں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو استخارہ تھا، ان کو جو خواب نظر آتے تھے وہ پاکیزہ نفوس تھے، بے شک شیطانی مداخلت سے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا تھا، ان کے خواب بڑے سچے تھے، اس لیے سرکار ہر فجر کی نماز کے بعد صحابہ سے فرماتے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرو، اللہ، وہ بیان کرتے، سرکار تعبیر فرماتے، اللہ، اور کبھی اگر وہ نہیں کرتے تو سرکار اپنے خواب بیان فرما دیتے۔ لیکن ہمارے خواب جو ہیں اس میں شیطانیت کا دخل بھی ہے، کبھی ہوا میں اڑ رہے ہیں، کبھی کتے پیچھے لگ گئے ہیں، کبھی واش روم میں گھس گئے ہیں اور پیشاب ہی نہیں نکل رہا، اس طرح کی مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، گندے خواب بھی ہیں، اچھے خواب بھی ہیں، تو نفسانی خواب بھی ہوتے ہیں، شیطانی مداخلت بھی ہوتی ہے، کبھی طبعی تقاضا ہوتا ہے، آپ بہت ٹینشن میں ہوں گے نا تو رات کو آپ کو ایسے خواب نظر آئیں گے، دشمن پیچھے پڑ گیا ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، آسمان سے گر رہے ہیں آپ پیراشوٹ کے بغیر، زمین پر دھڑام سے گر گئے اور آپ کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو اس قسم کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے ایک بڑے فیصلے کی بنیاد اگر اس ضمنی چیز کے اوپر رکھیں گے، نقصان ہوگا۔ بالکل۔ اچھا پھر وہ جیسے آپ نے اشارہ فرمایا، بعض کر لیں گے ضد میں نا، وہ چل رہا ہے بھی استخارہ کر لو بھی، رشتہ آیا ہے، اور رشتہ بظاہر اچھا تھا لیکن وہ استخارہ ضرور کرنا ہے، پھر وہ فون کریں گے مفتی صاحب رشتہ بہت اچھا ہے لیکن استخارے میں نہ آ گیا، اگر اس کے خلاف کر دیں تو بھی کر کیا کیوں تھا تم نے؟ کیوں کیا تھا؟ اگر آپ کو یہ کامل یقین ہے کہ ہم اللہ سے مشورہ کر رہے ہیں اور اللہ نے مشورہ دیا ہے تو اللہ کے مشورے کو رد کرنا کیسا ہے؟ اور کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ استخارے میں رشتہ بہت اچھا آ گیا، شادی کر دی، 3 دن میں طلاق ہو گئی حضرت، پھر وہ اللہ سے بدظن ہوتے ہیں کہ یہ کہ ہم نے تو اللہ سے مشورہ کیا تھا۔ اس لیے سمجھیں اس چیز کو اور سمجھ کے صحیح طریقے سے چلیں، تو پھر یہ ہوتا ہے، ہمارا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ استخارہ کرنا ہے کر لیں، لیکن مشاورت اور تدبیر بھی آپ ساتھ ساتھ کریں، اس کے بعد پھر آپ کوئی فیصلہ کریں۔ بھائی نے پوچھا تھا کہ اللہ کے ولی کی کیا پہچان ہے؟ دیکھیں اللہ کے دوستوں کی پہچان خود اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک تو واضح طور پہ بیان فرمائی کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ بے شک خبردار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوستوں کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، وہ اللہ کے دوست جو صاحب ایمان ہیں اور صاحب تقوی ہیں اور وہ تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلی بات ہے کہ صاحب ایمان سے اشارہ ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہوں گے، ان کے عقائد میں کوئی فساد، کوئی گڑبڑ، کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ دوسرا وہ نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، یعنی متقی پرہیزگار ہوں گے، تو متقی پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو ایسے اعمال اختیار کرتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکام کو پورا کرتے ہیں، جو حکم متوجہ ہوتا ہے، اور جن کاموں سے بچنے کا حکم دیا اس سے بچتے ہیں، گویا کہ ہر صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے وہ محفوظ ہوتے ہیں۔ یہ ان کی ایک ظاہری علامت ہے، لیکن یہ ظاہری علامت ہے، یہ حتمی علامت نہیں ہے۔ ظاہری علامت کا مطلب اگر آپ دیکھیں کسی کو کوئی گناہ سے بچ رہا ہے، صاحب ایمان ہے، صاحب تقوی ہے اور صحیح العقیدہ ہے، تو آپ اس کے بارے میں اللہ کا ولی ہونے کا گمان کر سکتے ہیں، کیونکہ غیب کا علم ہمیں نہیں ہے، نہ ہم غیب پر مطلع ہیں۔ اور حتمی کا مطلب یعنی شیورٹی کے ساتھ دلیل اس وقت ہوگی کہ جب کوئی ہمارے پاس یا تو قرآن و حدیث بیان کر دیتے، یا پھر کوئی ولی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ واقعی ان کی ولایت، ان کی بزرگی بہت ہی معروف اور وہ اپنے بارے میں قرار کر لیں، تو یہ بھی ایک کافی قوی دلیل بن سکتی ہے۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھ پر میرا ولی ہونا بچپن میں ہی ظاہر ہو گیا تھا کہ جب میں مدرسے آتا تو فرشتے طالب علموں سے کہا کرتے تھے کہ ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ تو اس قسم کی بعض روایات منقول ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا سکتے ہیں، ورنہ ولایت ایک وہبی شے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی جس کو دینا چاہتا ہے دے سکتے ہیں، یہ کسبی نہیں ہے کہ اپنے ذاتی کوشش اور عمل سے حاصل ہو جاتی، ورنہ تو جو کوشش کرتا نظر آتا ہم اس کو ولی کہتے۔ لہذا اب یہ معلوم نہیں کہ کس کو اللہ تبارک و تعالی نے ولایت دی ہے، کس کو نہیں دی، تو ظاہری علامت سے آپ پہچانیں گے۔ اس کا مطلب ہوا کہ اگر کوئی شخص ولایت کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن غیر مسلم ہے،
یا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اس کے عقیدے میں وہ فساد ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے لے کر آج تک تمام جو اکابرین امت ہیں ان کے عقائد سے ٹکراتا ہے، تو وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ اگر صحیح العقیدہ ہے اور مطلب ظاہر ایسا بھی ہے، لیکن کوئی گناہ کرتا ہے مثال کے طور پر، یا جاہل شخص ہے، تو جاہل کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ ولایت نہیں دے گا، نہ کوئی اعلانیہ گناہ کرنے والے کو ولایت ملتی ہے۔ بلکہ اکابرین نے لکھا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو ولایت سے نواز دے اور خدا نخواستہ وہ کبیرہ گناہ جان بوجھ کر لیتا ہے، صغیرہ پر اصرار کرتا ہے، تو اس سے ولایت سلب کر لی جاتی ہے۔ تو آج کل تو ہمارے یہاں ہر ایک ولی بنا ہوا ہے، لمبی لمبی زلفیں رکھی ہوئی ہیں جو کندھے سے نیچے رکھنا حرام، انگوٹھیاں ایک سے زیادہ پہن رکھی ہیں، یہ پہننا مکروہ تحریم حرام، مالائیں لٹکائی ہوئی ہیں زینت کے لیے، یہ منع، نمازیں پڑھتے نہیں ہیں، داڑھی غائب ہے، اور نہ دین کی ABC آتی ہے، اور یہ ملنگ بنے ہوئے گھوم رہے ہیں اور ایسا ثابت کرتے ہیں کہ ہم بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، فقیر ہیں۔ اور جو علماء ظاہر ہیں تو چنے بیچ رہے ہیں، ان کو کچھ نہیں آتا، اصل تو ہمیں فقیری آتی ہے، انہیں کوئی فقیری نہیں آتی۔ یہ علم کے فقیر ہیں، یہ عمل کے فقیر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے فقیر ہیں، انہیں آخرت کے اندر یہ جنت کے فقیر ہوں گے اگر اللہ ناراض ہوا، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ ہاں، یہ اگر غنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت کے سلسلے میں غنی ہوتے ہیں، یا پھر یہ جہنم میں جانے کے اعتبار سے ان کو غنی پن حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جو اللہ رسول کی شریعت کا مذاق اڑائے، پامال کرے، اور ایسے لوگوں کے حامل کا مذاق اڑائے، وہ اصل میں تمام صحابہ کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ اہل بیت اطہار کا مذاق اڑا رہا ہے۔ ان سے بڑھ کر کون اللہ تعالیٰ کا ولی ہو سکتا ہے، مجھے بتائیں؟ اس کے باوجود شریعت پر مکمل طور پہ بالکل پابند۔ تو یہ اس قسم کے فراڈیے لوگوں سے بچنا امت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دیکھیں، جو علماء نے فرمایا کہ جب آپ کچھ کہیں یا پڑھیں تو کم از کم اتنی آواز سے کہ اپنے کان اپنی آواز کو سن لیں، صرف اتنی بات کہی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ عین اور حا بھی سن لیں اور خوب اچھی طرح زبر زیر پیش بھی سن لیں، بس آپ کی آواز کان تک پہنچ رہی ہے، آپ تھوڑا زیر لب یعنی ایسے ہونٹ ہلا رہے ہیں کہ آواز کان تک آ رہی ہے، چاہے واضح آواز نہ آئے، آپ کا اتنا ہی کام تھا کہ اپنی زبان سے الفاظ کو ادا کرنا۔ لیکن جب آپ گاڑھا گاڑھا عین اور حا نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، عین اور حا، پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے اور برابر والے واقعی ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوفت ہوتی ہے شدید قسم کی، اور پھر زیر زبر پیش میں آپ مطلب اور زیادہ اس میں مبالغہ آرائی کرتے ہوں گے، یہ کوئی مطلوب شرع نہیں ہے۔ اور اس سے یقیناً میں اس کو گناہ تو نہیں کہوں گا، لیکن یہ کراہت سے خالی نہیں ہے کہ دوسروں کے نمازوں کو ڈسٹرب کرنا۔ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اتحیات پڑھ رہے ہیں، یا رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات اور جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، لازم بات ہے کہ دائیں کا بائیں کا آگے والا ہو سکتا ہے پیچھے تک بھی آپ کی آواز پہنچے، سب لوگوں کو آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں صرف اپنے اطمینان قلب کے لیے، تو ایسا نہ کریں، اپنی آواز کو پست کریں اتنا کہ بس کان تک پہنچ جائے، چاہے واضح طور پر الفاظ ہر ایک سے جدا گانا سن نہ رہے ہوں۔ آخری جملے میرا یاد رکھیے گا، صحیح ادائیگی لازم ہے، صحیح سننا یا کسی کو سنانا لازم نہیں ہوتا۔ میں عوام کو سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ پہ سجدہ صاحب واجب ہے اور آپ بھول گئے سجدہ صاحب کرنا اور آپ نے سلام پھیر دیا، تو جب تک آپ اسی حالت میں قائم ہیں، جو ایک نماز کی سی حالت ہوتی ہے اور اس میں نماز کے منافی، نماز کے خلاف آپ نے کوئی کام نہ کیا، اور فرض کر لیں 10 منٹ بھی بیٹھے رہے اور یاد آ گیا، تو فوراً آپ سجدہ صاحب کریں، یہ سجدہ صاحب اسی نماز کا حصہ مانا جائے گا، اور جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی اس کا تدارک ہو جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے سلام پھیر کے ایسا کوئی کام کر لیا جو نماز کے منافی ہے، مثلا اٹھ کے چل پڑے، کسی سے دنیاوی باتیں کر لیں، کچھ کھا لیا، پی لیا، لیٹ گئے، صاحب سو گئے، تو پھر یہ اتنا یہ ایسے فصل بالاجنبی کہتے ہیں اس کو، ایک اجنبی فاصل آ گیا درمیان میں، کہ اب وہ آپ کا سجدہ صاحب کرنا اس سابقہ نماز کے واجب کے ترک کا کفارہ نہیں بن سکتا، بلکہ نماز دوبارہ ہی پڑھنی ہوگی۔ لیکن جو آپ نے کہا کہ تھوڑا ذرہ منہ میں آیا پھینک دیا، یہ کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے کہ جو نماز کے منافی ایسا ہو کہ آپ سجدہ صاحب کریں گے تو نماز کا کفارہ بنے گا نہیں، یعنی اس میں غلطی کا کفارہ نہیں بنے گا، ایسا نہیں ہے، فوراً کر لیں ہو جائے گا۔ کیونکہ یہ تو حالت نماز میں بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز منہ میں آ گئی، آدمی نے نماز پڑھتے پڑھتے پھینک دی، تو اس میں فساد نماز کا حکم نہیں ہوتا۔ تو نماز کے بعد بھی اگر کوئی ایسا عمل کیا اور انہوں نے لکھا غیر ارادی طور پر کہ یاد ہی نہیں رہا تھا سجدہ صاحب، بعد میں یاد آیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی پر آپ سجدہ صاحب کر لیں، نماز کمپلیٹ ہو جائے گی۔